अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मीर तकी मीर की गज़ल है। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। इसका पहला शेर देखते हैं। इस गज़ल को समझने के लिए आपके पास आपकी निसाबी किताब आपके सामने मौजूद हो, ताकि जो की पॉइंट्स या जो अल्फाज के मायने मैं आपको लिखवाऊँ आप अपनी निसाबी किताब पर लिखते जाएं। पहला शेर देखते हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। अब इसमें सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने लिख लेते हैं। तदबीरें का मतलब है तरकीब करना, कोई तदबीर करना, कोई कोशिश करना। देखा इस बीमारी दिल ने, बीमारी दिल से मुराद इसका लफ्ज़ी मायने है दिल की बीमारी, दिल का आर्जा, लेकिन इससे मुराद इश्क है। आखिर काम तमाम किया, अब काम तमाम होना, खात्मा हो जाना, मर जाना या तबाह बर्बाद हो जाना। ठीक है, इसके मफहूम को समझते हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें, शायर कहते हैं कि जो बीमारी दिल की या जो दिल का आर्जा मुझे लाहक हुआ था, मुराद जो इश्क की बीमारी मुझे लगी थी, उस बीमारी इश्क का इलाज करने के लिए मैंने कई दवाएं की। दवाओं के साथ साथ मैंने कई तदबीरें भी की, लेकिन मेरी किसी भी दवा का असर जो है वो मुझ पर ना हुआ, बल्कि जूं-जूं दवा की उतना ही मेरा मर्ज़ जो है वो बढ़ता गया। और अपनी इस बीमारी दिल के इलाज के लिए मैंने ना सिर्फ दवा की, बल्कि मैंने कई तदबीरें और कई कोशिशें भी की, लेकिन मेरी हर एक तरकीब, मेरी हर एक कोशिश जो है वो उल्टी हो गई, यानी वो कारगर साबित ना हुई, यानी कि उसका कोई असर ना हुआ या उसका खातिर ख्वाह कोई नतीजा जो है वो सामने नहीं आया। यूं बीमारी पर यानी बीमारी दिल पर मेरी ना किसी दवा ने असर किया और ना ही मेरी तरकीब कोई कोशिश जो है वो रंग लाई, बल्कि मेरी हर तरकीब, मेरी हर तदबीर, मेरी हर कोशिश जो है वो उल्टी हो गई। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। अब शायर कहते हैं कि बिल आखिर जब मैं दवा कर चुका और मेरा मर्ज़ दवा से भी मज़ीद बढ़ता गया, तो फिर बिल आखिर मेरी तमाम तर तरकीबें जो हैं वो उल्टी भी हो गई, वो भी कारगर साबित ना हुई। तो फिर मेरा बिल आखिर क्या हो गया, काम तमाम हो गया, यानी मैं करीबल मर्ग हो गया, मैं मरने के करीब हो गया, मैं तबाह बर्बाद हो गया, या मेरा खात्मा जो है वो होने को है। अब इसके दूसरे मिसरे के शुरुआत में जो लफ्ज़ है देखा, ऐसे लगता है कि शायद पहले से ही अपनी इस बीमारी का जो नतीजा था वो जानता था, कि मैं जानता था। देखा कि इस बीमारी दिल ने यानी इस इश्क ने आखिर मेरा काम तमाम कर दिया, मुराद मुझे बर्बाद कर दिया, या मुझे तबाह बर्बाद कर दिया, या मेरा खात्मा कर दिया, या मुझे ज़िंदगी से दूर कर दिया। अब मैं मरने के करीब हूँ। गोया कि वो अपनी इस लाहक बीमारी यानी कि बीमारी इश्क का नतीजा भी जानते थे। देखा कि अल्फाज जो है वो ये मायने पेश कर रहे हैं कि जैसे वो पहले से जानते हों कि उनकी कोई दवा जो है वो असर नहीं करेगी, इस बीमारी इश्क की के लिए की गई कोई भी तरकीब और कोशिश जो है वो बर नहीं आएगी, बल्कि हर एक तदबीर, हर एक तरकीब उनकी उल्टी हो जाएगी, और यूं बिलाखिर इस बीमारी इश्क की वजह से उनका खात्मा हो जाएगा, या उनकी जो ज़िंदगी है वो बर्बादी में तब्दील हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसका दूसरा शेर देखते हैं। जी, दूसरा शेर है। अहदे जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। अब इसमें शायर कहते हैं, बहुत अहम शेर है आपका। अहदे जवानी, अहद कहते हैं ज़माने को, जवानी का अहद, जवानी का ज़माना, रो रो कर काटा, काटा मतलब गुजारा। अब इसमें इसके पहले मिसरे के दो हिस्से हैं।
پہلے حصے میں انہوں نے جوانی کا ذکر کیا ہے اور دوسرے حصے میں پیری کا ذکر کیا ہے. پیری کہتے ہیں بڑھاپے کو. پیری میلی آنکھیں موند، آنکھیں موندنا یعنی کہ بند کرنا، آنکھیں بند کر دینا. مراد اس سے مراد آپ مر جانا بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ جوانی جب گزر جائے اور بڑھاپے کو پہنچ جائے عمر، تو یقیناً انسان جو ہے اس کی آنکھیں موندنے کی یعنی کہ اس کی وہ قریب المرگ ہوتا ہے، مرنے کے قریب آ جاتا ہے. اور اسی میں ہی شاعر کہتے ہیں کہ عہد جوانی رو رو کاٹا. اب انہوں نے ایک اپنی جو زندگی ہے اس کی ایک خوبصورت انداز میں اس کی ایک وضاحت بیان کی ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ کس طرح گزری ہے. یعنی جو میرا جوانی کا دور تھا، ایسا دور کہ جس میں جو کہ رنگینیوں کا وقت ہوتا ہے، خوش رہنے کا وقت ہوتا ہے، ہواؤں میں اڑنے کا وقت ہوتا ہے، شاد رہنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن میرا جو وقت ہے وہ انتہائی دکھ میں، تکلیف میں گزرا. یعنی میں نے اپنا عہد جوانی رو رو کر کاٹا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی گزارتے ہیں، جو زندگی گزاری اس صورت میں جاتی ہے جب آسودگی ہو، خوشحالی ہو زندگی میں خوشیاں ہوں تو زندگی گزاری جاتی ہے. لیکن جن کی زندگی میں غم ہو، تکالیف ہوں، مصائب ہوں اور پریشانیاں ہوں تو یقیناً وہ زندگی گزارتے نہیں بلکہ کاٹتے ہیں. اسی طرح شاعر کی بھی کچھ زندگی اسی طرح ہی ہے. اور شاعر کہتے ہیں کہ میں نے اپنا جوانی کا جو وقت ہے، جو میرا خوشیوں کا وقت تھا، جس میں میں نے خوش ہونا تھا، میں نے رونقوں کو اور رنگینیوں میں اپنی زندگی کو گزارنا تھا، لیکن وہ وقت بھی میں نے رو رو کر کاٹا ہے. پیری میلی آنکھیں موند. اب جب میرا بڑھاپا ہے تو میں نے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ بند کر لی ہیں، موند لی ہیں. یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھیں کیوں موند لی، کیونکہ اب اس میں شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں یہ کہا ہے کہ جس طرح کوئی صبح کا انتظار کرتے کرتے پوری رات اپنی آنکھوں پر کاٹ دے، یعنی جاگتے ہوئے گزار دے، اور پھر پوری رات وہ روتا رہے، تو پوری رات رونے کے بعد جس طرح انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنا جوانی کا عہد رو رو کر کاٹا ہے، تو بالکل اسی طرح جیسے میں نے رات جو ہے وہ جاگ کر گزاری ہے، رو کر گزاری ہے. تو پوری رات جاگنے کی وجہ سے اور رونے کی وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ جب صبح ہونے کو آئی تو میں نے آرام کیا. یعنی کہ رات، حالانکہ دیکھا جائے تو رات کا وقت جو ہے وہ آرام کا وقت ہوتا ہے اور سکون کا وقت ہوتا ہے، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ میرا رات کا جو وقت ہے وہ روتے ہوئے، جاگتے ہوئے گزرا ہے. اور جب صبح کا وقت آیا ہے تو صبح کی جو رونق ہے، صبح کی جو رنگینی ہے، صبح کا وقت جو ہے، جو ایک قدرتی مناظر کے حوالے سے بھی اور خوبصورتی کے حوالے سے بھی صبح کا وقت جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. ایک چست ہو کر اور ایک توانا ہو کر اپنی بھرپور انداز میں اپنی زندگی کی صبح کو گزارنا ہوتا ہے. لیکن شاعر کہتے کہ چونکہ میں رات بھر رنج اور تکالیف میں گزار چکا تھا، جاگ چکا تھا، تو میرے جسم میں بھی، میرے وجود میں بھی اور میری آنکھوں میں بھی اتنی سکت نہیں تھی، اتنی تھکن تھی کہ میں صبح کی رونقیں جو ہے وہ دیکھ نہیں پایا. تیسرا شعر دیکھتے ہیں. حرف نہیں جاں بخشی میں، اس کی خوبی اپنی قسمت کی، ہم سے جو پہلے کہہ بھیجا سو مرنے کا پیغام کیا. اس شعر کو آپ نے سمجھنا ہے. اس کے پہلے مصرے کو دیکھتے ہیں. حرف نہیں جاں بخشی میں، جاں بخشی یعنی کہ جان کو بچانے والا، اس کے معنی ہے درگزر کرنے والا. کوئی بھی حرف میرے پاس موجود نہیں ہے جو میری جان کو بچا سکے، جس سے میری جان جو ہے وہ بچ جائے. اس کی خوبی اپنی قسمت کی. خوبی ویسے جو ہے شاعر نے اس میں طنزیہ انداز میں بیان کیا ہے کہ میری قسمت کی ایسی خوبی نہیں تھی، یعنی میری اتنی قسمت جو تھی وہ اتنی خوب نہیں تھی، اتنی خوبصورت نہیں تھی. وہ طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ یہ میری قسمت کی خرابی تھی کہ میرے پاس کوئی بھی ایسا لفظ موجود نہیں تھا جو میری جاں بخشی کرا سکتا، جو میری جان کو بچا سکتا. کس سے جان کو بچا سکتا؟ دوسرے مصرے میں وہ واضح کرتے ہیں کہ ہم سے جو پہلے کہہ بھیجا، یعنی میرے محبوب نے میرا کوئی بھی حرف سننے سے پہلے ہی
فیصلہ سنا دیا، سو مرنے کا پیغام کیا۔ اب اس میں کیا ہے؟ کہہ بھیجا یعنی کہ فیصلہ سنا دیا۔ بعض اوقات ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا مدعا ہماری بات سنے بغیر ہی، یعنی کوئی بھی ہم سے وضاحت نہ لیتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جاتا ہے، اور یوں ہمیں کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ یعنی ہم اپنی صفائی میں، اپنی جان کو بچانے میں اور درگزر کرانے کے لیے ہم سے کوئی بھی بات نہیں پوچھی جاتی، ہمیں ایک حرف بھی کہنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوتی، اور ہماری بات سنے بغیر، ہمارا مدعا سنے بغیر پہلے ہی ہمارے خلاف فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ اسی ہی صورتحال سے شاعر بھی دوچار ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے محبوب نے اس سے پہلے کہ میں کوئی لفظ کہتا، کوئی حرف کہتا، اپنی جان کو بچانے کے لیے کسی بات کو تراشتا یا کوئی اپنا مدعا بیان کرتا، لیکن میری قسمت کی خرابی ایسی تھی کہ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی محبوب نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا، بلکہ اس نے مجھے مرنے کا پیغام ہی بھیج دیا ہے، یعنی اب میرے جینے کا کوئی بھی مقصد باقی نہیں رہا، اور یوں میرا مدعا، میری وضاحت سنے بغیر اس نے میرے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے۔ یعنی ہم اب شاعر کہتے ہیں کہ میری قسمت ہی خراب تھی کہ مجھے اپنی صفائی بیان کرنے کے لیے، اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے، اپنی بات کو واضح طور پر رکھنے کے لیے کچھ بھی کہنے کی اجازت یا وقت جو ہے وہ نہیں دیا گیا، بلکہ پہلے ہی، یعنی مجھے سنے بغیر ہی فیصلہ جو ہے وہ میرے محبوب نے سنا دیا ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو ابس بدنام کیا۔ ناحق کہتے ہیں خواہ خواہ، یعنی کہ بلا وجہ، ہم مجبوروں پر، یہ تہمت کہتے ہیں الزام کو، مختاری یعنی کہ بااختیار ہونا، چاہتے ہیں سو آپ کریں۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ ہم پر یہ محض ایک الزام ہے کہ میں اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوں، یعنی میں جو چاہتا ہوں اپنے فیصلے کر سکتا ہوں، یہ ہم پر محض ایک الزام ہے، حالانکہ حالات جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، حالانکہ میری زندگی جو ہے وہ میرے اپنے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ میرے جو فیصلے ہیں، میری جو زندگی کے فیصلے ہیں وہ کوئی اور کرتا ہے۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ محبوب نے ہمیں بلا وجہ ہی، ناحق ہی ہم پر یہ تہمت لگا رکھی ہے کہ ہم خود مختار ہیں، ہم جو چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں، لیکن صورتحال جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ چاہتے ہیں سو آپ کریں، یعنی میرا محبوب جو چاہتا ہے میں اپنی زندگی کو اسی طرز پر ہی گزارتا ہوں، جس میں اس کی خوشی ہوتی ہے میں اپنی زندگی کو ویسے ہی ڈھال لیتا ہوں، میرا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ میرے محبوب نے مجھے، ہم کو ابس بدنام کیا، ابس کہتے ہیں خواہ مخواہ، کہ میرے محبوب نے خواہ مخواہ مجھے بدنام کر رکھا ہے، اور یہ تہمت لگا رکھی ہے، یہ الزام لگا رکھا ہے کہ میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں، میں با اختیار ہوں، میں خود مختار ہوں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ میری زندگی کے تمام تر فیصلے جو ہے وہ میرا محبوب خود کرتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ یاں کے سپید و سہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا۔ اب اس میں شاعر نے یہاں سے مراد، یہاں یعنی کہ مراد دنیا، یہ دنیا، سپید کہتے ہیں سفید کو اور سہ کہتے ہیں سیاہ کو۔ سپید یعنی سفید سے مراد دن اور سہ سے مراد رات ہے۔ یہاں یعنی دنیا کے دن اور رات میں ہم کو دخل کا مطلب ہے اختیار۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آ کر ہمیں بالکل اتنا ہی اختیار حاصل ہے۔ یہ جو شعر ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے یہ تقریباً اس سے ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، اسی موضوع کو بیان کیا گیا ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم موجود ہیں، جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم بااختیار نہیں ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اختیار میں صرف ایک ہی چیز ہے، یعنی ہم کو دخل جو ہے سو
تو اتنا ہے، یعنی ہمارے اختیار میں اس دنیا کے دن اور رات میں، اس دنیا کے شب و روز میں صرف اتنا اختیار حاصل ہے کہ رات کو رو رو صبح کیا، کہ میں رات کو رو رو کر گزارتا ہوں اور صبح کرتا ہوں، یا دن کو جوں توں شام کیا اور دن کو کسی نہ کسی طریقے سے شام کر دیتا ہوں۔ یعنی میرا جو وقت ہے، میری جو زندگی کے اوقات ہیں، جو میری زندگی کے شب و روز ہیں، اس میں صرف اور صرف مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ میں رات کو کسی نہ کسی طرح رو رو کر کاٹتا ہوں اور یوں صبح ہو جاتی ہے، اپنے دکھوں، اپنے مصائب اور اپنی پریشانیوں کو یاد کر کر کے روتا ہوں۔ تو جب دن ہو جاتا ہے، دن ڈھل جاتا ہے، تو پھر دن کے ڈھلنے کا انتظار کرتا ہوں اور کسی نہ کسی طرح اس وقت کو بھی گزار کر شام تک گزارتا ہوں، کاٹتا ہوں۔ اب شاعر میر تقی میر جو ہیں، ان کو ایک قنوتی شاعر کہا جاتا ہے، یاسیت پسند جو شاعر کہا جاتا ہے۔ یعنی قنوتیت پسند وہ شعراء ہوتے ہیں جو زندگی میں زیادہ تر چیزوں کا تاریک پہلو دیکھتے ہیں، جو زیادہ تر افسردہ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اداس رہتے ہیں۔ تو میر تقی میر کا شمار بھی انہی ہی شعراء میں ہوتا ہے۔ اس میں بھی شاعر نے اپنی تکالیف اور مصائب کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میری زندگی پر، میری قسمت پر، میری تقدیر پر، میری خوشیوں پر کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ اگر مجھے اختیار حاصل ہے تو صرف اور صرف رات کو میں رو رو کر صبح کرتا ہوں اور دن کو کسی نہ کسی طرح شام تک پورا کرتا ہوں۔ یوں زندگی کے جو شب و روز ہیں وہ میرے اس طرح گزر رہے ہیں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ ساعد سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پر ہائے خیال خام کیا۔ اب اس میں ساعد سیمی کہتے ہیں گورا، خوبصورت، ٹھیک ہے۔ سعد کہتے ہیں ہاتھ، کلائیاں۔ دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے، ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے مطلب اس کے سپرد کر دیے۔ بھولے اس کے قول عہد کو کہتے ہیں، قسم اور عہد۔ ہائے خیال خام کیا، خام خیالی یعنی کہ کچا خیال، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خیال جس کے پورا ہونے کی امید نہ ہو۔ اب شاعر کہتے ہیں، شاعر نے اپنے محبوب کی خوبصورت کلائیوں کی ایک تعریف کی ہے، بالکل اسی طرح میر تقی میر نے اکثر اپنی شاعری میں محبوب کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ اس میں بھی شاعر نے اپنے محبوب کی خوبصورت کلائیوں کو اور اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سب کچھ، اپنی زندگی کے تمام تر فیصلے، اپنی زندگی کے تمام تر شب و روز اور جو کچھ میرے پاس تھا، میں نے سب کچھ اپنا سپرد کر دیا ہے اس کے دونوں خوبصورت ہاتھوں میں۔ یعنی میں نے اس کو اپنا سب کچھ سونپ دیا ہے، میں نے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا ہے، اپنے محبوب کے خوبصورت ہاتھوں کے میں نے حوالے کر دیا ہے۔ بھولے اس کے قول و قسم، ہائے خیال خام کیا۔ اب وہ کہتے کہ حالانکہ میں یہ جانتا ہوں، میں بھول گیا اور میں یہ جانتا ہوں، میں نے اعتبار کر لیا کہ وہ قول کا، وہ قسموں کا پکا نہیں ہے، یعنی وہ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتا، وہ وفا نہیں نبھاتا، وہ اپنے وعدوں پر قائم نہیں رہتا۔ حالانکہ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں اور میں نے اس کے عہد پر، اس کے قول پر، اس کی قسموں پر جو میں نے یقین کر لیا، ہائے افسردگی کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ افسردہ ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہائے خیال خام کیا، کہ میں نے اس کے قول و قسم، حالانکہ میں اس کو آزما چکا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ وفا نہیں جانتا۔ ہمیں ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے۔ شاعر نے اس میں اسی چیز کو ہی بیان کیا کہ وہ اپنے قول پر، اپنی قسموں پر، اپنے وعدوں پر اور اپنے عہد پر پورا نہیں اترتا، لیکن پھر بھی میں نے اس پر اعتبار کر لیا۔ یقیناً یہ جو میرا اعتبار ہے یہ میری خام خیالی ہے، یعنی کہ وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، حالانکہ میں اس کی طبیعت کو، اس کی فطرت کو جانتا ہوں کہ اس میں اپنے عہد کو، اپنے قول کو، اپنی قسموں کو نبھانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنا سب کچھ اسی کے دونوں خوبصورت ہاتھوں میں سپرد کر دیا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔
مکتا کا شعر ہے، میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا۔ جو اس کا مکتا ہے، اس کو آپ نے بظاہر اس کے جو معنی ہیں پہلے میں وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو۔ امیر کہتے ہیں کہ میرا مذہب یا دین مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ میں کس دین پر، کس مذہب پر عمل پیرا ہوں، بلکہ میں تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ میں نے کشکا کھینچا۔ کشکا کھینچنا یہ ہندو جو اپنے ماتھے پر تلک لگاتے ہیں اسے کہتے ہیں۔ دیر میں بیٹھا، دیر مندر کو کہتے ہیں جہاں بتوں کی پوجا کرتے ہیں ہندو مذہب کے لوگ۔ کب کا ترک اسلام کیا، شاعر کہتے ہیں کہ مجھ سے تم نے میرے دین اور مذہب کے بارے میں پوچھا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کب کا اسلام جو ہے وہ ترک کر چکا ہوں، اور میں تو اب مندر میں بیٹھتا ہوں، مسجد میں نہیں بیٹھتا، اور میں نے ہندوؤں کی مانند اپنے ماتھے پر تلک بھی لگا لیا ہے۔ اب اس سے مراد جو مرادی معنی ہیں اس کے وہ یہ ہیں کہ جب کوئی مصائب یا مشکلات میں گھرا ہوا شخص آپ سے مدد طلب کرے تو کبھی بھی اس کے مذہب کا نہیں پوچھنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو مدد بھری نظروں سے دیکھے اور وہ یہ چاہے کہ آپ اس کو اس کی مصیبت سے نجات دلا دیں یا اس کی پریشانیوں کو کم کر دیں یا دور کر دیں یا کوئی بھی مدد آپ اس کی کر سکتے ہیں، تو کسی بھی شخص کو اس کے مذہب کا نہیں پوچھنا چاہیے، اس کا دین کا نہیں پوچھنا چاہیے، بلکہ اس کی خلوص دل سے بنا یہ دیکھے ہوئے کہ اگر یہ اسلام پر عمل پیرا ہے تو تبھی میں اس کی مدد کروں گا ورنہ اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تو یہ طنزیہ انداز میں شاعر نے کہا ہے کہ مجھ سے میرے دین اور مذہب کا کیا پوچھتے ہو، میں نے اسلام کب کا ترک کر دیا ہے، اب میں دیر میں بیٹھتا ہوں، یعنی میں مندر میں بیٹھتا ہوں، اور میں کشکا کھینچا ہے میں نے، یعنی کہ اپنے ماتھے پر تلک لگا لیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی تشریح، اس کا مفہوم سمجھ آیا ہوگا۔ یہ آپ کی جو تشریح غزل کی ہوتی ہے یہ 3 مارکس کے اکارڈنگ ہی آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ اس کے سب سے پہلے آپ نے معنی کو یاد کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے۔ جب آپ معنی اور مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے بآسان انداز میں تشریح کرنا، وضاحت کرنا کسی بھی شعر کی وہ قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اور اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اسے شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔